अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 16 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मइय सबरा, कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, कुल कह दीजिए कुल्लुम मुतरब्बिसुन, कि हर एक इंतज़ार करने वाला है, फ़तरब्बसू, बस तुम इंतज़ार करो, फ़सतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्य व मन इहतदा, अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन सीधे रास्ते पर और हिदायत याफ्ता है। पारे के आगाज़ में भी इंतज़ार का तज़किरा, क्योंकि सब्र नहीं कर सकते मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते, और पारे के इख्तिताम पर भी इंतज़ार का तज़किरा हमारे लिए ये सबक रखता है कि मुसलमान भी मुंतज़िर है और काफिर भी मुंतज़िर है। मुसलमान मुंतज़िर है अल्लाह की नेमतों का और अल्लाह के वादों के पूरा होने का, और काफिर मुंतज़िर है कि वो इस्लाम की हक़ानियत के साबित होने का इंतज़ार कर रहा है कि ये इस्लाम सच्चा है या नहीं है। हर तरह के लोगों को इस पारे में किस खूब अंदाज से झंझोड़ा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम, किसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें वापस लुटाएंगे, वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और दोबारा इसी से तुम्हें निकालेंगे। तो इंसान मट्टी से पैदा हुआ है, फिर इसी मट्टी में दफन कर दिया जाता है और फिर इसी मट्टी से दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि नेक लोगों का अंजाम क्या होगा और जो काफिर हैं, जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, उनका अंजाम क्या होने वाला है। नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जो इनामात तैयार कर रखे हैं, उनमें से जिनका तज़किरा इस पारे में किया गया है, पहला इनाम सूरह कहफ की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला उनका बदला बयान करते हुए फरमाते हैं, व अम्मा मन आमना व अमिला सालिहा, कि जो ईमान लाया और उसने अच्छे आमाल किए, फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना, तो उसके लिए अच्छा बदला है, व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युसरा, हम उसे अपने काम में आसानी का हुक्म देंगे। और दूसरा इनाम ये होगा कि उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की सूरत में मेहमान नवाजी का और उनकी मेज़बानी का अहतिमाम होगा। सूरह कहफ की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे आमाल किए, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, तो उनके लिए जन्नतुल फिरदौस बतौर मेहमानी तैयार कर रखी गई है, तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस मिलने वाली है। और तीसरा इनाम उनके लिए ये है कि उन्हें जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है, वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। सूरह कहफ की आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला, कि वो उसमें हमेशा रहेंगे और वो वहाँ से मुंतकिल नहीं होना चाहेंगे, अपनी जगह को तब्दील नहीं करना चाहेंगे। दुनिया में इंसान एक जगह रहता है, वहाँ से इरादा बनता है, किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है, उससे बेहतर कोई ऑप्शन तलाश कर लेता है, लेकिन जन्नतुल फिरदौस जिसको मिल गई, तो ये बेहतरीन जगह जिसको मिलेगी, वो उसमें से तब्दील होने का इरादा भी नहीं करेगा और तब्दील होना भी नहीं चाहेगा, वो हमेशा उसमें रहेगा। और इसी तरह चौथी चीज़ कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतरीन मकाम और मर्तबा तैयार कर रखा है, आला दर्जा अपने पास तैयार कर रखा है। सूरह मरियम की आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, कि हमने उनके लिए ज़िक्र जमील को के बुलंद दर्जे तैयार कर रखे हैं। यहाँ इंसान दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना चाहता है और अपना मकाम और मर्तबा बढ़ाना चाहता है। अल्लाह ताला ने जन्नत में अहले जन्नत के मकाम और मर्तबे बहुत ऊंचे बनाए हैं और बहुत आला बनाए हैं। और पांचवा इनाम कि ऐसी जन्नत मिलेगी जिसे जन्नतुल आदन कहा गया है। सूरह मरियम की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नात आदनिन अल्लती वअदर रहमान इबादहु बिल गैब, के हमेशा की जन्नतें हैं, जन्नात आदन हैं, अल्लाह ने जिनका
اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غیب کے طور پر، انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، اور تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور چھٹا انعام یہ ہے کہ وہاں مہمان نواز کون ہوں گے؟ میزبان اللہ رب العالمین ہوں گے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا کبھی انسان کی دعوت کر دینا اور وہاں اس کی میزبانی کر لے تو انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ آج مجھے فلاں نے بلایا ہے، فلاں کے گھر میری دعوت ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے کہ آج مجھے فلاں نے دعوت دی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ضرور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ لیکن اہل جنت کے مقام اور مرتبے کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان و شوکت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی میزبانی کریں گے، اور یہ بہت بڑی سعادت والی بات ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا، کہ اس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف جماعتوں کی صورت میں جمع کریں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، اور اللہ کے یہ خاص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے میزبان ہوں گے۔ اور ساتواں انعام کہ ایسے لوگوں کے دل جو جنت میں جانے والے ہیں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار ہوں گے، ان میں نفرت اور بغاوت نہیں ہوگی، ان میں حسد اور بغض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو محبت سے بھر دیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت مل جائے۔ اور آٹھواں انعام کہ ان کے لیے بلند و بالا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، کہ جو اللہ کے پاس گیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ دنیا میں اچھے اعمال کر کے آیا ہے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 57 میں فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور نوواں انعام ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ نیک لوگ اللہ کی بخشش کے مستحق ہوں گے، اللہ کی طرف سے ملنے والی معافی کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کے معاملے فرمائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، اور توبہ اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، کہ میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں۔ تو 10واں انعام ان کے لیے یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ لوگ بے خوف و خطر ہوں گے، جہاں لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ان سے خوف و خطر کو دور کر دیں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ آج ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، آج یہ نہ ہو جائے، بلکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہیں، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، وہ کسی قسم کی ناانصافی اور حق تلفی سے نہیں ڈریں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے حقوق انہیں ملیں گے۔ اور پھر برے لوگوں کا جو انجام ہونے والا ہے، یہ 10 تو انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف برے لوگ جو اللہ کے عذاب کے منتظر ہیں، جو اس بات کے منتظر ہیں کہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے، اور جب ثابت ہو جائے گی تو پھر ان کے اوپر اللہ کے عذاب نازل ہوں گے، اور وہ کس کس طرح کے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا اس بارے میں۔ پہلی سزا اور پہلا عذاب یہ ہے کہ انہیں جہنم کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ عذاب اچانک سے آ جائے تو وہ بھی بڑا سنگین ہوتا ہے، لیکن اگر آنکھوں کے سامنے عذاب ہو اور پھر پتہ ہو کہ اس عذاب سے میں نے دوچار ہونا ہے، تو انسان
پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کہ اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لا کھڑا کریں گے، ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور دوسری سزا ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو بطور مہمانی جہنم کی آگ دی جائے گی، اور ان کے لیے جہنم ہے بطور میزبانی، انہیں اس میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے، ان کی مہمان نوازی جہنم کے ساتھ کی جائے گی۔ اور پھر تیسری سزا ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی نیکیاں، ان کی خدمت، وہ دنیا میں جو اعمال کرتے تھے وہ سارے کے سارے غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ آپ کہہ دیجئے کیا ہم آپ کو اعمال کے لحاظ سے خسارے والے لوگوں کی خبر نہ دیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن لوگوں کی دنیا میں کی گئی کاوش وہ ضائع ہو جائے گی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ شیطان کے پیچھے چل رہے تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح چوتھی سزا ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا، انہیں کوئی امید ہی نہیں ملے گی کہ آج ہم کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر انسان کوئی خدمت خلق کا کام کرتا ہے، کوئی صلہ رحمی کا کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت والے دن ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے، وزن ہی نہیں کیا جائے گا، وزن قائم ہی نہیں ہوگا۔ اور پانچویں سزا ان کے لیے یہ ہوگی کہ یہ پل صراط سے گزرنا چاہیں گے لیکن اس کا شکار ہو جائیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک نے وہاں پہنچنا ہے، وارد ہونا ہے، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، لیکن وہاں سے جو کافر ہیں وہ اس سے گزر نہیں پائیں گے، اور اہل ایمان اس پل صراط کو کراس کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کر دے۔ اور چھٹی سزا اہل جہنم کے لیے یہ ہوگی کہ انہیں پیاس سے اور ہانک کر اس صورت میں انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور حشر کے میدان میں انہیں جمع کیا جائے گا، مجرم بنا کر پیش کیا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ہم کھینچ کر لائیں گے پیاس کی حالت میں مجرموں کو اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف، تو ہانک کر پیاسے ہوں گے اور ہانک کر انہیں جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ اور ساتویں سزا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب یہ اٹھیں گے تو اپنے بوجھ کے نیچے، اپنے گناہوں کے بوجھ ان کے اوپر ہوں گے اور بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے۔ انسان کے لیے کبھی ایسے مراحل بھی آتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے، جب شدت ہوتی ہے، جب رش اور بھیڑ ہوتی ہے، اس وقت انسان کے لیے اپنا لباس سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جب میدان حشر میں اٹھیں گے جہاں شدت غم بھی ہوگی، جہاں گرمی کی شدت بھی ہوگی، اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہگار اپنے گناہوں کے بوجھ میں ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، کہ جو اس سے اعراض کرتا ہے وہ قیامت والے دن بوجھ اٹھانے والا ہے، اور وہ بوجھ
وہاں پہ کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر انسان کبھی بوجھ میں لدا ہوا ہے اور بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو یہ صلہ نہیں مارے گا کہ آؤ یہ مجھے دے دو میں پہنچا دیتا ہوں، نہیں، وہاں ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے اور خود اٹھانا ہے، اکیلے اٹھانا ہے۔ اور اسی طرح 8ویں سزا یہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت اور رسوائی ہوگی، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ دنیا میں انسان 2-4 آدمیوں کے سامنے اگر رسوائی کر دیا جائے تو رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، وہاں ساری کائنات ہوگی اور ان کے سامنے ایسے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا جو رب کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بغاوت کرنے والے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقا، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یتخافتون بینہم، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، کہ تم نہیں رہے مگر 10 دن، یہ کہیں گے کہ تم تو صرف 10 دن دنیا میں رہے ہو۔ اور 9ویں سزا ان کی یہ ہوگی کہ دنیا میں رہنا بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی راحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے مال ہو سکتا ہے اولاد ہو سکتا ہے عہدے اور منصب ہو، لیکن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے گزار لیتے ہیں، اور پھر کیسی گزارتے ہیں، تنگی والی زندگی ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے قرآن سے دور ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگی والی ہوتی ہے، وہ تنگیوں میں زندگی گزارتا ہے، خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا۔ مال دولت پیسہ روپیہ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن زندگی تنگی والی ہو۔ اور 10ویں سزا یہ ہے کہ حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے ہم اسے، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، مجھے تو سب کچھ نظر آتا تھا، آج اندھا کیوں کر دیا گیا ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں آتی رہی، فَنَسِيتَهَا، تو نے انہیں بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ 10 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں شامل ہو، برے لوگوں میں سے نہ ہو، کیونکہ نیک لوگوں کے لیے جن انعامات کا تذکرہ کیا ہم نے 10 انعام ذکر کیے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے 10 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اب بندہ تو یہی چاہتا ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو انعام پانے والے ہیں، جو نیک ہیں۔ تو نیک لوگوں کی عادات کیا ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو نیک بنا سکیں؟ تو نیک لوگوں کی عادات میں سے پہلی عادت جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے بھی اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ جب فرشتہ ان کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا تو کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو متقی ہے تو پھر میرے قریب نہ آنا۔ اور نیک لوگوں کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے تاکیدی حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں کہ ان کا قیام اور ان کی پابندی کرتا رہوں۔ اور تیسری خوبی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ مجھے اللہ نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، مجھے جبار اور شقی اور بدبخت نہیں بنایا۔
اور اسی طرح ان کی چوتھی عادت یہ ہوتی ہے وہ کثرت سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ قال رب اشرح لی صدری، کہنے لگے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، میری قوم میری دعوت کو سمجھ سکے۔ اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا کی تھی کہ سلامتی ہو آپ پر، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ لیکن پھر جب اللہ نے روک دیا کہ تمہارا والد وہ مومن نہیں ہے، وہ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا نہیں کی۔ اور پانچویں خوبی کہ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، مومن اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا آمنا بربنا، کہ مومن کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ، اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ یعنی جادوگر جب ایمان لے آئے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا من السحر، جادو پر، ہم اس پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ تعالیٰ بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہل ایمان کی ان صفات کو اپنائیں تاکہ ہم انعامات کا انتظار کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔